लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों, हो सके तो तुम कसरत से सदका दिया करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरतों, औरतों से खास मुखातिब होकर फरमाया, ऐ औरतों, हो सके तो तुम कसरत से सदका दिया करो और कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो, यानी कसरत से तौबा करें, कसरत से सदका दें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद देखी है तो औरतों की तादाद देखी है। अल्लाह अकबर, यानी जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें दाखिल की जाएगी, जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएगी। कहा तो औरत का मकाम ये, औरत का मर्तबा ये कि औरत सबसे पहले ईमान लाए, सबसे पहले अल्लाह की राह में औरत खर्च करे, सबसे पहले जो है अल्लाह अकबर औरत शहादत का मकाम हासिल करे। लेकिन वहीं पर यह भी कह दिया गया, ए औरतों, जहन्नम में सबसे ज्यादा शबे मेराज मैंने औरतों की तादाद देखी है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों से मैं अर्ज करना चाहता हूं। एक वक्त था, औरतें वो थी, अल्लाह अल्लाह, जब उनकी रातें मुसल्ले पर गुजरा करती थी। एक वक्त था, औरतें वो थी जिनके सर के बालों को कभी अजनबी मर्द भी देख नहीं सकता था। एक वक्त था, औरतें वो थी जो पर्दे की पाबंद थी। एक वक्त था, औरतें वो थी जो अपने घरों में अपने बच्चों को नमाजी बनाया करती थी। एक वक्त था, औरतें वो थी जब कभी बच्चे घर से बाहर निकलते तो माँ बच्चे को खर्च देते वक्त कहती, बेटा अगर तुझे जो है वो 9 पैसे अपनी जात पे खर्च करना है तो 1 पैसा तुझे किसी फकीर को देकर अल्लाह की राह में खर्च करना है। माँ अपने बच्चों की तरबियत करती थी, माँ अपने बच्चों को दीन सिखाती थी, माँ अपने बच्चों को मजहब सिखाती थी, माँ अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा सिखाती थी, माँ अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाती थी। और अल्लाह अकबर, गोया के मुस्लिम औरतों की गोद में मुसलमानों के वो जियाले पलते थे कि अल्लाह अकबर, औरत तो घर की जीनत थी, घर में बैठती थी, मगर उनकी गोद में पलने वाला कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में फातिह बैतुल मक़दिस बनता था, कभी तारिक बिन ज़ियाद बनता था। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें इस कदर शान वाली थी कि कौमों में इनकलाब पैदा हो करने वाले बच्चे इन्हीं माओं की गोद से परवरिश पाते थे। लेकिन आज औरतों का हाल ये हो गया, औरतें मेकअप के नाम पर अल्लाह के नबी की नाफरमानी कर रही है, औरतें बेपर्दगी का शिकार है, औरतें बारीक और पतले लिबास पहन रही है। औरतों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, गाना सुनने में तो वक्त जाता है लेकिन अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है, सीरियलों के लिए टाइम है, तिलावत कुरान के लिए टाइम नहीं है। औरतों को मस्ती मजाक और रत जगहों में नाचने और गाने का वक्त तो मिल जाता है लेकिन अल्लाह अकबर, रब तबारक व तआला की बारगाह में सर झुकाने का वक्त नहीं मिलता। सुन लो, दुनिया की रंगरेलियां हमेशा के लिए नहीं है, दुनिया की ये बहारें हमेशा के लिए नहीं है, दुनिया की ये नगमगी हमेशा के लिए नहीं है। रूह का रिश्ता जिस दिन जिस्म से टूट जाएगा उस दिन तुम कुछ नहीं कर सकोगे, ना नेकी कर सकते हो ना गुनाह कर सकते हो। अच्छी तरह याद रखो, इंसान जो करेगा आखिरत में वही पाएगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुन लो, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, कि मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को ऐसे देखा जो नंगी औंधे मुंह जहन्नम की खूंटियों से लटकी हुई थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़े पहनने के बाद भी नंगी रहती थी। जब मेरे आका ने सहाबा से कहा कि जिब्रील ने मुझसे कहा कि जहन्नम में औंधे मुंह लटकने वाली ये औरतें नंगे बदन जहन्नम की आग में इसलिए लटकी हुई है कि ये कपड़े पहनकर भी नंगी रहती थी। सहाबा को हैरत हुई, आका कोई कपड़े पहन के नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी वो इतने पतले पतले और बारीक लिबास पहनती थी कि लिबास पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता था।
عورت اتنا پتلا دوپٹہ پہنے کہ اس کے سر کی سیاہی یعنی اس کے بالوں کا کالا پن نظر آئے، ایسا دوپٹہ پہننا حرام ہے عورت کے لیے۔ عورت کے لیے پابندی یہ ہے، بات عورتوں کی نکلی تو اس کر رہا ہوں، میں نے اپنے عنوان کو شاید شروع بھی نہیں کیا، آپ کی توجہ میری طرف، شاید میں بہت دنوں کے بعد 40 گاؤں حاضر ہوا ہوں، مصروفیتیں آپ کی دعاؤں سے بڑھ گئی ہے، کئی بار احباب نے مجھے مدعو کیا لیکن نہیں آ سکا، لیکن موسیٰ قادری سرکار کا کرم ہوا اور آج آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک ساتھ بیٹھ کر محبت رسول کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن توجہ کریں، تھوڑی دیر دل اور کان لگا کر گفتگو سنیں، اب کوئی اٹھ ٹھک بیٹھک نہ کرے، انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جو جہاں بیٹھ گئے چھوڑ دیں، اب کوئی انتظام نہ کرے، وہ بھی بیٹھ جائیں، اس لیے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پبلک تو سن لیتی ہے، والنٹیئر بیچارے سن نہیں پاتے اور وہ محروم رہ جاتے، میری ان سے گزارش ہے اب جو جہاں ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ محبوب کا ذکر چھڑ گیا ہے، آقا کا ذکر چھڑ گیا ہے، تو سب لوگ تن من دھن سے لگ کر دل کو کان بنا کر، دل کو بھی کان بنا کر حضور کا ذکر سنیں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ہے جس کو سننے کے بعد مرادیں پوری ہوتی، جب حضور کا ذکر سنو دل میں جو بھی مراد لے کر سنو گے تو انشاءاللہ وہ مراد پوری ہوگی، سبحان اللہ، بدبخت نیک بخت بن جاتی ذکر کی برکت سے، تقدیریں بدل جاتی ذکر کی برکت سے، مصیبتیں ٹل جاتی ذکر کی برکت سے، اس لیے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نگراں سنے دعوت اسلامی، یہی نام ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لیا تو اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی، یہی وہ نام ہے کہ جو نام نوح نے کشتی میں لیا تو اللہ نے کشتی کو کنارہ عطا کر دیا، یہی وہ نام ہے جب جناب موسیٰ نے دریا میں لیا تو اللہ نے دریا میں رستے پیدا کر دیے، یہی وہ نام ہے آدم علیہ السلام نے دعا کے وقت لیا تو اللہ نے 200 سال کے بعد حضرت آدم کی دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان آنکھوں کا اللہ، تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھو لحد میں جس تم عزیز ہو پڑھ کر سنانا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، پڑھتی درودیں دوڑے گی ہورے، پڑھتی درودیں دوڑے گی ہورے، لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کر رنگت رچا جا نام محمد، اور اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یہ نام کی بڑی برکتیں ہیں، یہ نام زبان پہ بعد میں آتا ہے، پہلے اللہ مغفرت فرما دیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ اس نام کی بڑی برکت، کہنے والوں نے کہا 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست، کہ یا رسول اللہ اگر 1000 بار میں اپنا منہ مشک اور گلاب سے دھل لوں اور ایک مرتبہ نام محمد لوں تو میرا منہ نام محمد لینے کے قابل نہیں ہو سکتا، یہ ہے نام محمد کی شان۔ تو حضور کا ذکر سنے، دھیان سے توجہ سے سن، ان کا ذکر فرشتے بھی ادب سے کرتے ہیں، ان کا ذکر ملائکہ بھی ادب سے کرتے ہیں، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہ اتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا پورا خلا فرشتوں کے وجود سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں ذکر مصطفیٰ کی بڑی شان ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے پہن کر ننگی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے باریک اور پتلے لباس پہنتی ہوگی کہ کپڑے پہن کر بھی جسم نظر آتا۔ عورت اگر ایسا دوپٹہ پہنے جس سے اس کے بال کی سیاہی نظر آتی ہے تو ایسا دوپٹہ عورت کے لیے حرام ہے۔ اگر ایسا پتلا دوپٹہ پہنے کہ بال کی کالک اور سیاہی نظر آئے تو یہ حرام ہے۔ جو دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہو؟ جو عورتیں دوپٹے ہی نہیں اوڑھتی ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور جن کے گھر کی عورتیں نہیں دوپٹے اوڑھتی اور مرد اس کو دوپٹہ اوڑھنے کے لیے نہیں کہتے، سالن میں نمک زیادہ ہو تو مارتے ہیں،
سالن میں نمک زیادہ ہو تو گالیاں دیتے ہیں، سالن میں نمک زیادہ ہو تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں، بعض بدبخت تو طلاق تک دے دیتے ہیں۔ مجھے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری زبان کے ذائقے کے مطابق اگر کھانا نہ پکا تو تم نے عورتوں کو طلاق دیا، کبھی تم نے اپنی بیوی کو یہ بھی کہا کہ دوپٹہ اوڑھنا تجھ پہ فرض ہے، تو نے دوپٹہ کیوں نہیں اوڑھا؟ اگر دوپٹہ نہ اوڑھے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، دوپٹہ نہ اوڑھے گی تو میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ اکبر! سنو سنو، میرے نبی نے، سچے نبی نے، صادق و مصدوق نبی نے فرمایا، جس گھر کی عورتیں دوپٹہ نہ اوڑھے، بے پردہ گھومے، سر کے بالوں کی نمائش کرے، اس کا بھائی اس کو نہ روکے، اس کا باپ اس کو نہ روکے، اس کا شوہر اس کو نہ روکے، میرے نبی نے فرمایا ایسے مرد دجوس ہے، دجوس! اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ ایسے مردوں پہ لعنت کرتا ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے۔ مجھے بتاؤ جن مردوں پہ قدرت لعنت کرے، جن مردوں پہ قدرت لعنت، وہ عزت کے ساتھ رہ سکیں گے؟ اور عورت دوپٹہ نہ اوڑھے تو اس کے گھر کے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے، اور جب اس کی وجہ سے مردوں پہ لعنت پڑتی ہے، اگر وہ منع نہ کرے تو، اس کو نہ روکے تو ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ ان عورتوں کا خود کا انجام کیا ہوگا؟ عورتیں ہیں اتنی نازک، انہیں صنف نازک کہا جاتا ہے۔ اگر عورتوں کو ڈانٹ پڑ جائے نا عورتوں کو تو ڈانٹنے سے رونے لگتی ہے۔ میں سوچتا ہوں میری بہنیں کتنی کمزور ہے، کتنی نادان ہے، شوہر اور بھائی کی ڈانٹ پہ جو رو، باپ کی ڈانٹ پہ جو رو دے، جب فرشتوں کے چابک ان کے جسم پہ پڑیں گے جہنم کی آگ کے بنے ہوئے، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو ڈانٹ نہ سن سکے اور رو دے، جب فرشتے ان پہ چابک برسائیں گے بے پردگی کی بنیاد پہ، ہونٹوں پہ لالی لگانے کی بنیاد پہ، پتلے پتلے باریک لباس پہننے کی بنیاد پہ، مردوں سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کر کے، زنا کی باتیں کر کے، ناجائز حرام باتیں کر کے بھاگنے کا پلان کرنے کی بنیاد پہ، اس وقت ان کا انجام کیا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان عنوانات پہ تقریر کرنے کا، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ قوم کا درد بے چین کرتا ہے کہ حق بول دیا جائے، ورنہ لوگ کہتے ہیں آپ ہماری بیٹیوں کے بھاگنے کا تذکرہ مائک پہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نادان، اگر بھاگی نہ ہوتی تو میں ذکر کیوں کرتا؟ جنہیں بھاگنے میں شرم نہیں آتی ہم ان کا تذکرہ کرنے میں شرم کیوں کریں؟ اس لیے کہ قوم کی بیٹیوں کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیٹی بھاگتی ہے، واللہ کبھی نہیں کہتا، میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا میں کہ آج بھی جتنی باغیرت مسلمان کی بیٹی ہے اتنی باغیرت کسی کی بیٹی ہو نہیں سکتی۔ لیکن سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گانے سن کے، ناولیں پڑھ کے آج مسلم بیٹیوں میں بھی کچھ ایسی ناہنجار اور غلط بچیاں جنم لے چکی ہے جس نے پوری قوم کو بدنام کر رکھا ہے۔ ہر دن کسی نہ کسی اخبار میں، ہر دن نیوز چینلوں پر مسلم بیٹیوں کے بھاگنے کی داستان آتی ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے ذمہ دار بھی صرف وہ بیٹیاں نہیں ہیں، ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی بیٹی کو سیریل دکھا کر تو پالا، ہم نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کی سیرت کبھی نہیں سنائی، ماں عائشہ صدیقہ کی زندگی کبھی نہیں سنائی۔ اللہ اکبر! ہم نے تو اپنی بچیوں کو گناہ اور جرائم دکھائے فلموں کی شکل میں، لیکن ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں کبھی نہیں بتائی۔ وجہ یہی ہے قوم کی بچیاں بگڑتی چلی گئی، قوم کی بچیاں دین سے دور ہوتی چلی گئی۔ تو آئیے بات بہت دور نہ چلی جائے، میں دو جملے کہہ کر اپنی بات کو پھر اپنے عنوان کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ میں اپنی قوم کی ان بیٹیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، میری بہنوں، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو۔ دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان کوئی بھی اس قابل نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اللہ کے عزت کی قسم، اگر میرا اللہ اپنے عذاب کو کسی پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سوچو تو صحیح، جو پہاڑ اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، ہمارا یہ کمزور جسم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے کبھی گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت مت دینا۔ میرے اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو کہیں کا نہیں رکھتا. جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے, جوانی میں گناہ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, جوانی میں رنگریلی اور گل چھلے اڑانے کے اندر انسان اپنے آپ میں بہت بھاری اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. مگر سن لو, قدرت تمہیں اور ہمیں سب کو دیکھ رہی ہے. میرے اللہ کا اعلان ہے, ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے تو قدرت اس کو سزا دیتی ہے, اور بڑھاپے میں جب قدرت کسی کو سزا دیتی ہے تو انسان چہرے پہ چادر ڈال کر کے روتا ہے, اور اس وقت توبہ توبہ کرتا ہے, لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے اگر پلٹنا ہے تو جوانی میں پلٹو, اگر دیندار بننا ہے تو جوانی میں بنو. ساری زندگی کی لذتیں لوٹ کر جب کسی کے قابل نہیں رہ جاتے تب اللہ کی طرف پلٹتے ہو. جب کسی کے قابل نہیں رہ گئے تو قدرت کی طرف. یاد رکھنا, جوانی میں جب ہم عبادت نہیں کرتے تو بڑھاپے میں پھر قدرت عبادت کرنے نہیں دیتی. پھر گھٹنوں کا درد, کمر کا درد, اٹھنے بیٹھنے کی تکلیف. مگر ہاں, جن لوگوں نے جوانی میں عبادت کی اور بڑھاپے میں بیمار ہو گئے, گھٹنے میں تکلیف ہر آدمی کو ہو سکتی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے کمر میں تکلیف ہر آدمی کو ہو سکتی ہے, بیماری ہر آدمی کو ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پر جو شخص جوانی میں عبادت کرتا تھا لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور عبادت کے قابل نہیں رہ جاتا, بہت کم سے کم عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کم کم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے, تو اللہ علم عالم الغیب والشہادہ ہے, وہ غیب کا جاننے والا ہے, وہ اپنے فرشتوں سے پھر بھی پوچھتا ہے, فرشتوں بتاؤ یہ بندہ تو بہت پہلے عبادت کرتا تھا, ابھی اس کی عبادتیں کم کیوں ہو گئی؟ وہ فرشتے کہتے مولا تو بہتر جانتا ہے, یہ پہلے جوان تھا, طاقتور تھا, قوت والا تھا, مولا اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے, کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتا. تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم, یہ جوانی میں کثرت سے کرتا تھا اور بڑھاپا میں نے دیا ہے, کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے یا کم کر رہا ہے. فرشتوں گواہ رہنا, یہ کتنی ہی کم کرے اب اس کو کم کا ثواب نہیں دیا جائے گا. جوانی میں جتنی زیادہ کرتا تھا ہم اس کا ثواب اس کو عطا کریں گے. کمنٹ شیئر ضرور کریے.